दोस्तों, जैसा कि हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसा मजहब है कि जिसमें प्रॉफिट्स यानी कि पैगंबरों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इस्लाम के अलावा कुछ इसी तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई लोगों में और साथ ही साथ यहूदियों में भी मिलेगा। इस्लामिक सोर्सेज से तो वैसे ये पता चलता है कि हमारी पूरी दुनिया के इतिहास में अलग अलग वक्तों पर अलग अलग इलाकों में आने वाले इन पैगंबरों की तादाद सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि लाख में है। मगर फिर भी जिन अहम और सबसे ज्यादा मशहूर पैगंबरों का जिक्र पर्टिकुलरली कुरान के अंदर आया है वो लगभग 25 के करीब हैं। इन 25 पैगंबरों का कुरान के अंदर सिर्फ नाम ही नहीं आया है बल्कि साथ ही साथ कुरान के अंदर इनके दौर, इनके इलाके और इनकी कौम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें भी बताई गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम खास तौर से इन्हीं 25 यानी कि 25 प्रॉफिट्स पर नजर डालने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे तो पिछले हजारों साल के इतिहास में ये लोग दुनिया के अलग अलग इलाकों में आते रहे, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन कौन से नबी, कौन कौन से रसूल हमारी दुनिया के आज के कौन कौन से देश में आए थे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले नबी यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो न सिर्फ पहले पैगंबर ही थे बल्कि हमारी पूरी ही दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो जन्नत में हुई थी, लेकिन बाद में जब इनको हमारी इस दुनिया में उतारा गया तो जिस खास जगह पर उतारा गया था वो आज के दौर में श्रीलंका कहलाता है, यानी वही बिल्कुल छोटा सा देश कि जो इंडिया के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इवन श्रीलंका के अंदर भी जिस खास जगह पर, जिस खास पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था उसको आज के दौर में एडम पीक के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक बेबीलोन से हुआ करता था और अगर आज के हिसाब से देखें तो इराक देश से। बाकी पैगंबरों की तरह इन्होंने भी अपने कौम के लोगों को गलत काम छोड़कर अच्छे कामों की तरफ बुलाया, एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया और कुछ खास इबादत करने के तरीके सिखाए, कुछ खास दिनों पर रोजा रखने का हुक्म दिया, साथ ही साथ ये भी कहा कि अपने माल में से कुछ खास हिस्सा चैरिटी करें। लेकिन फिर इनके साथ भी वही हुआ कि जो दूसरे ज्यादातर पैगंबरों के साथ उनकी कौम की तरफ से किया गया था, और फिर अपनी कौम की तरफ से सारी हदें पार हो जाने की वजह से ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ हिजरत की थी आज के दौर के मिस्र के इलाके की तरफ। अब अगला नाम है इस लिस्ट में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं के दौर में जब इनकी कौम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई थी और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी तो खुदा की तरफ से अजाब की शक्ल में एक भयानक तूफान आया था कि जिसमें सब कुछ खत्म हो गया था सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार चंद लोगों के या फिर जानवरों के। और ये वही कश्ती थी कि जिसको उस तूफान के आने से पहले बनाने का हुक्म खुद खुदा की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था और साथ ही साथ उसमें सवार होने का हुक्म भी दिया गया था अपने फर्माबरदार साथियों के साथ। अब वैसे तो ज्यादातर स्कॉलर्स और ज्यादातर हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमको यही बताते हैं कि शायद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के दौर के इराक के इलाके से था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग सोर्सेस में किसी और इलाके की तरफ भी इशारा मिलता है। और हैरानी की बात तो ये है कि कुछ मॉडर्न रिसर्च में स्कॉलर्स की तरफ से ये भी दावे किए जाने लगे हैं कि मुमकिन है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इंडिया के इलाके से हो। वो इसलिए क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह ही बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां भारत के जो पुराने रिलीजन्स हैं न सिर्फ उनके अंदर पाई जाती हैं बल्कि यहाँ के उस दौर के कल्चर में, उस दौर की चीजों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की चीजों से काफी सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। बाकी नूह अलैहिस्सलाम और इंडिया के बीच ये जो कनेक्शन जोड़ा जाता है इसकी रियलिटी क्या है, इस पर ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। अगला नाम है पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का, जिनको कौमियात की तरफ भेजा गया था और कुरान में या फिर बाकी किताबों में इनके इलाके से रिलेटेड जितनी चीज़ें मिलती हैं उससे ये पता चलता है कि इनको सऊदी अरबिया के बिल्कुल सदर्न साइड में यानी आज के दौर के हिसाब से देखें तो ईस्टर्न यमन में या फिर वेस्टर्न ओमान के इलाके में भेजा गया था। अगला नाम है पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का, जिनको कौम समूद की तरफ उतारा गया था जो उस दौर में शिर्क में मुब्तला थी और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े गलत काम किया करती थी। ये कौम के जो काफी वेल्दी भी हुआ करती थी, ये आज के हिसाब से देखें तो सऊदी अरबिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में आबाद हुआ करती थी। अगला नाम है पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में जनरली लोग अब्राहम के नाम से याद करते हैं। इस्लाम के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी इनका एक बड़ा मकाम है।
ان کو دا فادر آف پروفیٹس یعنی کہ بہت سارے پیغمبروں کا پتا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ان کی اولادوں میں بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے، ایون آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی کی اولادوں میں سے تھے۔ ان کے علاقے کی بات کریں تو آج کے دور کے حساب سے وہ دیش بنتا ہے مڈل ایسٹ میں موجود عراق۔ اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا۔ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کو سدوم اور گمورہ نام کی اس قوم میں بھیجا گیا تھا کہ جس کے بارے میں اتہاس میں آتا ہے کہ یہ قوم نہ صرف بہت زیادہ کرپٹ تھی بلکہ مینلی ہم جنس پرستی یعنی کہ ہومو سیکشولیٹی میں بھی انوالو رہا کرتی تھی۔ بار بار حد سے زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ قوم اپنے تمام غلط کاموں سے واپس لوٹ کر نہیں آئی تب ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کے ذریعے سے عذاب آیا تھا۔ اور تمام ہسٹوریکل ایویڈنسز کو دیکھنے کے بعد اور آج کے دور کے ایکسپرٹس کی ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر یہ قوم آباد تھی وہ دراصل وہی علاقہ تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں ڈیڈ سی موجود ہے یعنی کہ فلسطین اور جارڈن کے بیچ کا علاقہ۔ ہمارے اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہی بیٹے کہ جن کی نسل سے ہی آگے چل کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا۔ ویسے تو اتہاسک طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور ان کو تو عربوں کا فادر یعنی کہ والد بھی مانا جاتا ہے، مگر ہسٹوریکل ایویڈنسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ ان کی پیدائش کا ہے یعنی کہ ان کے جنم کا ہے تو وہ اس جگہ پر ہوا تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں فلسطین موجود ہے۔ اگلا نام ہے انہی کے بھائی یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا کہ جو نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فادر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہوا کرتے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ 15 بار آیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی دونوں مشہور بیٹوں سے ہی آج کے دور کے جو 3 مشہور ابراہمک ریلیجنز ہیں یعنی کہ ابراہیمی مذاہب ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، یعنی جہاں ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر مانا جاتا ہے، ان کا پوروج مانا جاتا ہے اور انہی کی نسل میں آگے جا کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم ہوا، تو وہیں دوسری طرف جو دوسرے بیٹے تھے یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو یہودیوں کا پوروج مانا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہی کی نسل میں آگے جا کر ہی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی تھی کہ جن کو آج کے دور میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے مذہب یعنی کہ عیسائیت میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ فی الحال یہ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور ہماری اس لسٹ میں جو اگلا نام ہے وہ ہیں پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام جو انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کے علاقے یعنی کہ فلسطین میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بعد اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جو انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اتہاس میں ان کو ان کی حد سے زیادہ خوبصورتی، وزڈم اور ساتھ ہی ساتھ صبر کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کے نام سے باقاعدہ ایک کمپلیٹ چیپٹر یعنی کہ ایک پوری سورہ موجود ہے کہ جس میں ان کی پوری ہسٹری، ان کی پوری کہانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا جنم بھی اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح ہی فلسطین کے علاقے میں ہوا تھا، لیکن جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا کہ بعد میں یہ اپنے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اور بھی ایسے بہت سارے حالات بنے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ پہلے تو غلام بنے اور جیسے تیسے مصر پہنچے تھے اور وہاں پر آگے جا کر یہ طاقتور حکمران بن گئے تھے۔ ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق ہوا کرتا تھا سعودی عربیہ کے علاقے سے۔ ان کو اتہاس میں فرما برداری اور اسپیشلی صبر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ خدا کی طرف سے جس طرح کی اور جس لیول کی آزمائش ان کی گئی تھی شاید ہی کسی اور کی گئی ہو، مگر ہر حال میں ہمیشہ یہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بعد اب اگلا نمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق تھا سیریا دیش سے۔ یہ مدین کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے جو اس دور میں حد سے زیادہ کرپشن اور کمزور غریب لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کو پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے نہ صرف بار بار وارننگ دی بلکہ خدا کی طرف پلٹنے کا حکم بھی دیا، مگر کسی بھی حالت میں یہ لوگ پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے پھر ایک خطرناک بھوکمپ کے ذریعے سے تباہ ہو گئے تھے۔ دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے مصر یعنی کہ ایجپٹ سے ہوا کرتا تھا۔
باقی انہوں نے اپنے دور میں اپنی قوم کو یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کو اس دور کے ظالم فرعون کہ جس کا نام رمسیس دوم ہوا کرتا تھا اس سے کس طریقے سے آزادی دلوائی تھی، اس کے بارے میں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے آلریڈی پڑھا اور سنا ہوگا۔ باقی ہماری اس لسٹ میں اگلا نام بھی انہی کے بھائی کا ہے جن کا نام تھا پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے مشن میں لگ بھگ انہی کے ساتھ رہے اور کندھے سے کندھا ملا کر ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ ان کا تعلق بھی ظاہر ہے اپنے بھائی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی مصر سے تھا۔ دوستو اب اگلا نام ہے ہماری اس لسٹ میں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں ڈیوڈ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہی پیغمبر تھے کہ جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی نہ صرف حکومت کی بنیاد رکھی بلکہ ایک لمبے وقت تک ان کے اوپر راج بھی کیا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے فلسطین سے ہوا کرتا تھا۔ اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام بھی انہی کے بیٹے یعنی کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو ویسٹرن ورلڈ میں سولومون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حکومت کے معاملے میں یہ اپنے فادر ہی کی طرح یا پھر ان سے بھی زیادہ آگے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے فادر کی طرح انہوں نے ایک لمبے وقت تک بڑے علاقے پر حکومت تو کی ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کو خدا کی طرف سے کچھ اسپیشل گفٹس بھی دیے گئے تھے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کچھ معجزے بھی تھے۔ مثال کے طور پر جانوروں کی بولی کو سمجھنا اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی حکومت کا قائم ہونا۔ اور باقی اب مجھے لگتا ہے یہ تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ان کا بھی تعلق فلسطین سے ہی تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری اس لسٹ میں جو اگلے پیغمبر ہیں یعنی کہ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے ہی ہوا کرتا تھا، جو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو قوم اس دور میں بال نام کے ایک دیوتا کے بت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور پیغمبر کہ جن کا نام حضرت الیسع علیہ السلام تھا، وہ بھی اسی علاقے میں یعنی کہ فلسطین میں ہی بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو عراق دیش سے تھا، اور اس میں بھی خاص طور سے موصل شہر کے علاقے سے۔ ان کے نام سے بھی قرآن کے اندر باقاعدہ ایک سورہ یعنی کہ کمپلیٹ چیپٹر موجود ہے، اور خاص طور سے ان کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے والا واقعہ کافی مشہور ہے۔ اس کے بعد ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا، اور ان کو بھی آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو اگلا نام ہے یعنی کہ پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کو بھی فلسطین کے ہی علاقے میں بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ تو فلسطین میں بھی جو خاص شہر ہے یروشلم کہ جس کو القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو 23واں نام ہے وہ ہے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور ان کا آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو تعلق ہوا کرتا تھا سیریا دیش سے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کو عیسائی لوگ جیزس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا تعلق تھا آج کے دور کے حساب سے فلسطین کے علاقے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں سیکنڈ لاسٹ نبی کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ان کے اور آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچ کا جو 500 سال کا ایک لمبا عرصہ تھا، اس میں کوئی بھی نبی یا پھر رسول نہیں بھیجے گئے تھے۔ ڈائریکٹ لگ بھگ 500 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد 570 عیسوی میں جا کر سعودی عربیہ کے مکہ شہر میں جنم ہوا تھا حضرت محمد بن عبداللہ کا، یعنی کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔